मोहतरम सदर जलसा, उलमा इकराम, वकला हजरात, दीगर सामीन, ख़वातीन हजरात, जैसा अभी परवेज़ साहब ने कहा कि ये अक्सर मीडिया के ज़रिए से बहुत शिद्दत से कहा जाता है और हम लोग उससे बहुत मुतमईन हो जाते हैं कि साहब पर्सनल लॉ कोई संविधान के ऊपर थोड़े है, पर्सनल लॉ कोई दस्तूर हिंद के ऊपर थोड़े है। ये समझने की बात है कि ना पर्सनल लॉ दस्तूर से ऊपर है ना उसके नीचे, दो चीज़ें अलग अलग हैं। हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर और तकरीबन सारी दुनिया के दस्तूरों में है, कुछ जगहों पर छोड़कर मज़हब की आज़ादी देते हैं। और यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, जिसके इस वक्त तकरीबन सारे ही ममालिक मेंबर सिग्नेटरीज़ हैं, हमारा मुल्क उसका फाउंडर मेंबर है, वो भी इसकी ज़मानत देता है। इसका मतलब ये सारी दुनिया का कानून है कि हर मुल्क में जहाँ पर भी कानून की हुक्मरानी है वहाँ तमाम लोगों को, सिर्फ अक़लियत नहीं, तमाम लोगों को मज़हब की आज़ादी है। हमारे मुल्क के दस्तूर में जो 1950 में आया, उसमें भी बहुत वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 25, 26 ये इसकी ज़मानत देता है कि सारे मज़ाहिब को, रिलीजन को प्रोफेस करने की, यानी उस पर अक़ीदा रखने की, उसको प्रैक्टिस करने की, उस पर अमल करने की और उसको प्रोपेगेट करने की, उसकी तबलीग करने की मुकम्मल आज़ादी है। चंद चीज़ों के साथ में उसको रखा गया है कि सब्जेक्ट टू फला फला, लेकिन आज़ादी मुकम्मल है। और हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है, अदालत आलिया जो है, वो अपने मुतअद्दिद फैसलों में ये कह चुकी है कि ये राइट्स जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक है, यानी इसमें वो राइट भी है जो कल्चरल राइट कहलाता है आर्टिकल 29 में, ये हिंदुस्तान के दस्तूर का बुनियादी हिस्सा है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने एक केस में, केशवानंद भारती केस है, बहुत मशहूर केस है, उसमें उन्होंने कहा कुछ चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएंगी दस्तूर का, उसको पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती है। उसके लिए अगर आपको अमेंड करना है तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ेगी। जिस तरह ये दस्तूर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास हुआ था 1949 में, ऐसे ही अगर आपको उन बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील करना है तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ेगी। यही वजह है, चूँकि 13 जजेस का जजमेंट है और मुस्तकिल फॉलो हुआ है, सब कोई ओवररूल हो नहीं सकता जब तक 15 जजेस की बेंच न बने। तब पिछली बीजेपी सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, आपको याद होगा कि एक कमीशन बनाया गया था जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए, उस वक्त के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की सरबराही में। तो उसने यही शायद रिपोर्ट दी अपनी कि जब तक ये जजमेंट है जिसको 15 जजेस से कम ओवररूल नहीं कर सकते, तो जब तक 15 जजेस की बेंच इस जजमेंट को ओवररूल ना कर दे, हमारा ये कमीशन बेकार है, चूँकि हम फंडामेंटल राइट्स को रिव्यू नहीं कर पाएंगे। और उनका मकसद था यही, इन्हीं आर्टिकल्स को रिव्यू करना, आर्टिकल 30 को, आर्टिकल 25 को, चाहे वो ख़त्म हो गया। आज की सरकार भी उसकी पाबंद है। इसीलिए बहुत से लोग जब काफ़ी मायूस हुए थे जब ये सरकार बनी है मरकज़ की, तो हमने ये बात कही थी कि बिल्कुल हिम्मत ना हारें आप, हिंदुस्तान का दस्तूर सेकुलर है और इंशाअल्लाह सेकुलर रहेगा। और सेकुलर दस्तूर में सिर्फ यही हमारा फ़ायदा है कि इसमें तमाम मज़ाहिब को जो आज़ादी है वो हमारे मज़हब को भी हासिल है। अब उसके बाद ये सवाल बिल्कुल रिडंडेंट है कि कुरान बड़ा है या दस्तूर बड़ा है। दस्तूर ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ देता है, ज़मानत देता है, ऐलान करता है कि हर शख्स को अपने मज़हब पर, अपने मज़हब को मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का, उसको प्रोपेगेट करने का पूरा हक़ है। ऐसा कोई टकराव है ही नहीं। कुरान आपका मज़हब का सबसे बड़ी किताब है, गीता और रामायण दूसरे के मज़हब की होगी, बाइबल किसी और के मज़हब की होगी। तो जिस तरह जिस मज़हब की जो किताब है वो दस्तूर में
بالکل اس کو ضمانت حاصل ہے کہ اسی کے مطابق وہ اس کے ماننے والے عبادت کریں گے. تو یہ تو بات اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے اور اس کو آپ میڈیا میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اس کا جواب دیں، چونکہ میڈیا کے کچھ لوگ تو بالکل ناواقفیت میں کر دیتے ہیں. یہ آبزرویشن الہ آباد ہائی کورٹ نے کیا. یقیناً اس میں کوئی یہ غیر ضروری تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا یہ کہ جج صاحب نے یہ بات جو کہی ہے وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو غالباً بغیر پڑھے کہہ دی، کیونکہ سپریم کورٹ متعدد بار یہ بات اس پر فیصلہ دے چکا ہے. آج سے نہیں، 1952 سے دے رہا ہے. سپریم کورٹ میں 1952 میں ایک انور علی سرکار کا مقدمہ ہوا تھا 7 ججز کی بینچ کا، جس پر سوال یہ تھا نہیں مذہب کا، سوال تھا برابری کا، ایکولیٹی کی رائٹ کیا ہے. اس میں اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک جج نے، بہت مشہور جج ہیں ویوین بوس، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی برابری کا کوئی کنسیپٹ یہ نہیں کہ ہر شخص برابر ہے. اور انہوں نے مثال دی پرسنل لاز کی، کہا کہ پرسنل لاز اس ملک میں ہیں جو جن کو دستوری ضمانت ہے، ان میں ہر جگہ ہر شخص برابر نہیں ہے. اور کہا اس میں انہوں نے کہ انہیریٹنس میں مثال کے طور پر پرسنل لا میں عورت کو مرد کو ہر جگہ برابری نہیں ہے. تو یہ چیز اسی طرح بامبے کا ججمنٹ ہے، بہت ہی مشہور ججمنٹ ہے 1952 کا. اس میں اس وقت کے 2 بہت مشہور ججز، اس میں ایک ہمارے لیے اچھے نہیں رہے، ایک دوسرے اچھے رہے، چھاگلا صاحب تھے اور گجیندر گدکر صاحب تھے. ان 2 کا فیصلہ ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پرسنل لا، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پرسنل لا آرٹیکل 13 میں آتے ہی نہیں. اس کا مطلب آرٹیکل 13 جو کہتا ہے کہ دیگر قوانین اس پارٹ 3 کے تابع ہوں گے فنڈامنٹل رائٹس کے، تو وہ تابع نہیں ہو سکتے. آج کل بہت بحث ہے سپریم کورٹ میں ہمارے اس مقدمے میں، جو آج کل ہمارے لیے بہت اہم مقدمہ ہے، جس میں 3 طلاق اور اس کا معاملہ حلالہ وغیرہ کا جو معاملہ طے ہونا ہے پولیگیمی کا. اس میں بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے جو اپنا جوابی حلف نامہ داخل کیا ہے، اس میں یہی کہا ہے کہ جو 1952 کا یہ ججمنٹ ہے بامبے ہائی کورٹ کا، یہ اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور یہ اس سے جورسٹ نے اختلاف کیا ہے. تو یہ حکومت بھی مانتی ہے کہ آج تک یہ ویو چل رہا ہے. سپریم کورٹ بھی 1950 میں اس دستور ہند کے تحت وجود میں آیا. اس سے پہلے فیڈرل کورٹ تھا اور پریوی کونسل وغیرہ تھی. لیکن یہ کہ اس وقت سے لے کر 2016 تک حکومت ہند مان رہی ہے کہ ہاں آج تک سپریم کورٹ میں یہی ویو چل رہا ہے جو 52 کا بامبے ہائی کورٹ کا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرسنل لاز جو ہیں وہ ان کی ایک الگ حیثیت ہے. یہ آرٹیکل 13 کے تحت جو لا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی تعریف میں نہیں آتے. لیکن یہ ایک الگ بحث سپریم کورٹ میں ہوگی. آپ کے سامنے تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ دستور ہند کے تحت پرسنل لا کی کیا اہمیت، کیا حیثیت ہے. تو پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. دستور ہند ضمانت دیتا ہے مذہبی آزادی کی، اور مذہبی آزادی ہر مذہب کو حاصل ہے، اور پرسنل لا مذہب کا جز ہے. یہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں. تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. تو یہ ججمنٹ اگر ہائی کورٹ کے ججمنٹ میں جملہ آ گیا تو غیر ضروری ہے. یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مختلف ججمنٹ میں آئے ہوئے جو آبزرویشنس ہیں ان کے خلاف ہے. سپریم کورٹ نے بار بار کہا ہے، اور یہاں تک کہا ہے، ہمارے معاملے میں نہیں، ہندوؤں کے معاملے میں کہا ہے. 1980 کے فیصلے میں متھرا اہیر کا مشہور کیس ہے، یو پی کا تھا. اس میں ہندوؤں کا یہ پرسنل لا کا حصہ کہ سنیاسی کون ہوگا، یہ زیر بحث تھا. اور ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ شیڈیول کاسٹ جو ہیں وہ بھی سنیاسی ہو سکتے ہیں، اور ان کو یہ نہ بنانا سنیاسی، یہ آرٹیکل 14 کا وائلیشن ہے. یعنی آرٹیکل 14 جو برابری کا حق دیتا ہے. تو سپریم کورٹ کا جب معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو، اور کہا کہ ہائی کورٹ نے غلطی کی ہے اس معاملے میں آرٹیکل 14 کو اپلائی کرنے کی. کسی مذہب کی تشریح اس کی اپنی جو معتبر کتابیں ہیں ان کے لحاظ سے کی جائے گی، ججز کے اپنی سوچ کے لحاظ سے نہیں کی جائے گی. تو یہ بھی بات واضح ہوئی. ابھی تک وہ کورٹ کیس بھی اوور رول نہیں ہوا ہے، متھرا اہیر کا کیس. تو یہ بات بھی مسترد ہو گئی کہ پرسنل لا وہ ہے کہ جو اسلام کے ان لوگوں نے
کہ جو تشریح کرنے کا حق رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پہ آتے ہیں کہ قرآن کی تشریح اور قرآن کی کیا عبارت کا مفہوم ہے. سب سے زیادہ جو اہم ہمارے لحاظ سے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر قرآن نازل ہوا, اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کہہ دیا وہ حدیث ہے. لہذا سب سے پہلا قرآن ہوا اور قرآن کے بعد حدیث ہوئی. قرآن کے الفاظ کو جو سب سے بہتر جو سمجھا ہے تو رسول نے سمجھا. تو اگر حدیث کوئی ہے قرآن کے مفہوم کو بیان کرنے والی تو قرآن کی آیت اس حدیث کی روشنی میں سمجھی جائے گی. اس کے اپنے لغوی معنی جو کچھ لوگ لے کر کچھ فیصلے سپریم کورٹ کے اس میں حوالے دیتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں. وہی مانا جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے لحاظ سے کہ جو اس مذہب کی اسکرپچرز کہتے ہیں, اور اس اسکرپچرز میں قرآن کے بعد حدیث آتی ہے, اور حدیث کے بعد جو چیزیں حدیث سے واضح نہیں ہیں ان پر جو آ رہا ہے وہ ائمہ اکرام کی ہیں. مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق, مسالک کے عقیدے کے مطابق, جو 4 سنی مسلک پہ ہیں اور ایک جو دوسرا مسلک حنبلی مسلک ہے, ائمہ ہیں, ان کی جو مسترد آ رہا ہے اور جو انہوں نے اصول بیان کیے ہیں. حضرت ابو حنیفہ کا جو اصول ہے کہ بھائی کسی مسئلے میں اگر میری رائے کچھ ہو اور میرے 2 شاگردوں کچھ ہو تو آپ ان 2 شاگردوں کی رائے مان سکتے ہیں. تو جو اس کے مستند اصول ہیں ان کی روشنی میں وہ مانا جائے گا. تو اسکرپچرس میں وہ آتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی چیز نہیں واضح ہوتی پھر بھی تو وہ آپ کو جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ قرآن, حدیث اور اس کے بعد اجماع اور قیاس جو 4 اصول ہیں ان کے لحاظ سے اجماع, اور اجماع میں نہیں تو قیاس, لیکن سب اسی کی روشنی میں ہوگا. کوئی کسی جج کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں اس میں ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب اگر جج صاحب نے کہہ دیا تو وہ فائنل ہے, ہمارے امام ابو حنیفہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں, ایسا نہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق میں آپ سے بتا رہا ہوں. ہاں ہائی کورٹ کہیں کہیں کوئی آبزرویشن کر دے تو جس طریقے سے ہمارے مسلمان بہت سی باتیں قرآن کا حوالہ دے کہہ دیتے ہیں تو پوری امت ان کی بات تھوڑے مانتی ہے. تو ایسے ہی کوئی جج صاحب بھی اپنی کوئی رائے دے دیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف تو ان کی اپنی رائے ہوگی, وہ ملک کا قانون نہیں ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ کا لا لے ڈاؤن کیا ہوا ملک کا قانون ہے. یہ دستور ہند کہتا ہے اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج اس کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے تو اس کی وہ رائے بائنڈنگ نہیں ہوگی اس پرٹیکولر معاملے میں, جہاں جب تک وہ رول نہیں ہوتا ہے یا سیٹیسفائڈ نہیں ہوتا ہے وہ مانی جائے گی, لیکن وہ لا آف دا لینڈ نہیں کہلائے گی. تو جس کا بھی ہمارے ساتھی نے حوالہ دیا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا, تو دراصل اس ججمنٹ میں یہ ہے بھی نہیں. ان جج صاحب نے ایک کیس میں 5 نومبر کو جو فیصلہ دیا, 5 نومبر کا فیصلہ ہے, اس میں یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ وہ آئے تھے جو فریق گئے تھے مسلمان مرد اور شوہر, انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ہم نے اس دوسری بیوی پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کی, تو وہ چاہتے تھے پولیس کا پروٹیکشن. معاملہ تھا پولیس کے پروٹیکشن کا کہ صاحب SSP کو آپ ڈائریکٹ کر دیجئے کہ وہ پہلی بیوی کے گھر والے ہم کو پریشان نہ کریں. یہ معاملہ تھا. اس پر جج صاحب نے یہ پورا اپنی جو ان کی رائے تھی وہ لکھ ڈالی, اور اس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو حوالہ نہیں دیا. اور اس کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ یہ ہم کوئی اس پر حتمی رائے نہیں اظہار کر رہے ہیں, یہ طلاق ہوا کہ نہیں ہوا, 3 طلاق ایک وقت میں دیا گیا تھا, اور دوسری شادی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, اس کا فیصلہ کمپیٹنٹ کورٹ کرے گی. لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں, لہذا ہم SSP کو ڈائریکشن نہیں دیں گے, اور یہ کہہ کے خارج کر دی. اور اسی کے 5-6 دن بعد 11 نومبر کو اسی طرح کا ایک معاملہ ہو رہا ہے ان کے سامنے. اس میں پٹیشنر ایک وہ عورت تھی جو بقول ان کے بہت اسمارٹ تھی, ایجوکیٹڈ تھی, اور وہ یہ کہنے آئی تھی کہ صاحب ہم کو ہمارے شوہر نے دبئی میں بیٹھ کر 3 طلاق دے دی, اور 3 طلاق کے بعد ہم نے دوسری شادی کر لی. اب وہ پہلا شوہر ہم کو پریشان کر رہا ہے. وہ یہ عورت, تو اس کے بارے میں جج صاحب نے کہا کہ اگرچہ ہم اس کو مانتے, ہم سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق ایک وقت میں نہیں ہو سکتی اسلام کے مطابق, اسلام کا حوالہ دے رہے ہو, وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ قانون دنیاوی قانون کا اسلام کے مطابق نہیں ہو سکتی, قرآن کے مطابق نہیں ہو سکتی. اس کے بعد یہ کہا لیکن پھر بھی یہ جو عورت آئی ہے یہ کہہ رہی کہ ہم کو پرانے شوہر نے, اچھا شوہر بھی آ گیا اس کورٹ میں, شوہر نے کہا تھا ہم نے کبھی طلاق دی نہیں اس کو, اس سے دوسری شادی جو کی ہے وہ بالکل ناجائز ہے. ظاہر ہے کہ اگر طلاق نہیں ہوگی تو دوسری شادی جو جائز ہی نہیں ہوگی.
تو اس کے تعلقات وہ جرم ہو گیا. لیکن جج صاحب نے وہاں یہ کیا، چونکہ عورت پٹیشنر تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ تو کچھ نہیں کہہ رہے کہ یہ شادی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہاں بھی خاموش رہے وہ، اور اس کی دوسری شادی جائز ہے کہ نہیں. لیکن چونکہ یہ ایجوکیٹڈ ہے اور یہ اسمارٹ ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو 3 طلاق دے کر شوہر نے ہم کو الگ کر دیا، اس لیے ہم نے شادی کر لی دوسری، تو ہم اس پر کوئی رائے نہیں دیں گے، لیکن اس کو پریشان نہ کیا جائے. وہاں جج صاحب نے اس کی پٹیشن خارج نہیں کی اور اس کے ساتھ یہ رعایت کی، ہمدردی کی کہ بھائی ایس ایس پی کو ڈائریکشن دے دیا کہ صاحب اس کو پریشان نہ کیا جائے. تو یہ ججز کی رائے میڈیا اس کو بہت اچھالتا ہے. اچھا، اس کی ایک خاص وجہ، کچھ لوگ میڈیا میں بہت لوگ ہیں جن کو ایک بغض اللہ ہے اسلام کے اس پرسنل لا سے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں، جو ناواقفیت، اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. ہم ابھی تک اپنے مسلمانوں کی بہتوں کو کنونس نہیں کر پائے کہ اسلام کا جو قانون ہے یہ قانون فطرت ہے، یہ موسٹ ریزنیبل ہے، یہ موسٹ لاجیکل ہے. ابھی کل ہی رات میں جو آپ کے وہاں بحث چل رہی تھی اور جو باتیں بتائیں مولانا نے، اس پر ابھی تمام مسلم وکلا کی رائے صاف نہیں ہے، ان کا ذہن صاف نہیں ہے. بہت ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں جو ڈائنگ روم میں بیٹھ کے اسلام پر گفتگو کرتے ہیں، ان کی رائے صاف نہیں ہے. اور بہت سے لوگ اس کے مخالف ہیں. ہمارے بہت بڑے پروفیسر ہیں دلی میں، اس کے کمیشن کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. ان کو سپریم کورٹ کوٹ کرتا ہے، مسلمان ہیں، بہت سے خاندان کے ہیں، ان کی رائے اس کے بالکل خلاف ہے. وہ کہتے ہیں ہندوستان میں جو ہے یہ ان لوگوں نے، علماء نے ایک بالکل پرسنل لا کو بدل دیا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. تو یہ مسلمان بھی ایسے ہیں. اب کتنے ہیں، یہ تو تعداد چاہے ان کی 0.01% بھی نہ ہو، لیکن میڈیا کو تو ایک آدمی مل جائے کہنے والا، تو وہ اس لیے وہ اس کو اچھالتے ہیں. آپ کو اس سے قطعی نہ تو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، نہ ہی اس پہ آپ کو غصہ آنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ جہاں پر ہوں، جس شہر میں ہوں، میڈیا آپ سے رابطہ کرے تو اس کو آپ مطمئن کرنے کی کوشش کریں. بھائی دیکھو یہ فیصلہ یا یہ آبزرویشن ہندوستان کی عدالت عالیہ کے فیصلوں کے مطابق نہیں ہے. ابھی ہندوستان کی عدالت عالیہ اس پر غور کر رہی ہے کہ جو فیصلے یا جو قانون ملک کا 1950 سے لے کر 2016 تک ہے، اس پر دوبارہ کوئی نظر ثانی کی جائے یا نہ کی جائے. تو یہ بات جب آپ میڈیا کو بتائیں گے، اور آپ اگر ایک آدھ مقدموں کے نام بھی آپ کو یاد رہ جائیں، آپ کہیں کہ بھائی سپریم کورٹ نے فلاں فلاں مقدموں میں یہ کہا ہے، خود 3 ججز کے فیصلے ہیں کہ پرسنل لاز میں سپریم کورٹ کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ہم آرٹیکل 14 کی بنیاد پر ٹیسٹ نہیں کریں گے. تو دستور سے اوپر نیچے ہونے کیا سوال اس کے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ دستور کے نیچے ہے یا دستور کے اوپر ہے. دستور خود پروٹیکٹ کرتا ہے ان تمام مذاہب کے قوانین کو جو پرسنل لا ہے. صرف مسلمانوں کے پرسنل لا کی بات نہیں ہے. تو یہ اس انداز میں اگر آپ اسے سمجھائیں گے تو شاید پھر وہ اس کے بعد دوبارہ آپ سے نہ بھیڑیں. کچھ لوگ بھیڑ بھی سکتے ہیں، تو ان کو پھر بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کی زبان سے نکل گیا کہ صاحب نہیں قرآن زیادہ بڑا ہے، تو کٹ سے اس کو بھی اچھالیں گے. تو یہاں کہنے کی ضرورت نہیں، بڑا چھوٹا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہ آپ کی اس میں ایگو ہرٹ ہونا چاہیے. قرآن اپنی جگہ ہے. قرآن تمام مذاہب کی کتابوں کے طرح سے ہمارے لیے افضل ترین چیز ہے، اور دستور ہند اس کو ریکگنائز کرتا ہے. دستور ہند بعد میں آیا ہے، قرآن پرانی کتاب ہے. دستور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نفی نہیں کرتا، بلکہ جو مذہب کی جو دستور خالی آپ کے لیے تو بنا نہیں، دستور تو پورے ملک کے لیے بنا ہے. اور اس ملک میں بہت سے مذاہب ہیں، چاہے ایک 5,000 لوگوں کا فرقہ ہو، اس کا بھی ایک مذہب ہے، اور دستور نے اس کے مذہب کو بھی اہمیت دی. 1987 میں ایک فرقہ ہے کیرلا کا بہت چھوٹا سا جوہا کر کے، اس نے کہا صاحب ہمارے مذہب میں جب یہ نیشنل اینتھم بجتا ہے تو اس کے احترام میں کھڑے ہونا حرام ہے. سپریم کورٹ نے اس پر غور کیا اور کہا ٹھیک ہے، اس کو کھڑے ہونے کے لیے مجبور نہ کیا جائے. اس کی اس مذہب کی فکر کو، اس کی جو مذہب تھا بہت چھوٹا ہے، کہیں اور شاید ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کو بھی اہمیت دی. تو آپ یہ بات ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی سپریم کورٹ کے فیصلے اس ملک کا قانون کہے جاتے ہیں، اور ہیں بھی. سپریم کورٹ میں ہمارا یہ مسئلہ زیر غور ہے. ابھی تک جو سپریم کورٹ کی رائے ہے وہ یہی ہے
کہ پرسنل لاز میں کوئی تبدیلی نہ تو کورٹ کرے گی اور نہ وہ پارلیمنٹ سے کہتی ہے کہ وہ کرے. اس سے کہا یہ پارلیمنٹ کے اوپر ہے، جو چاہے کرے. یہ 1997 کا فیصلہ بھی یہی ہے جس میں 3 ججز کا ہے. 1994 کی بھی یہی ہے. تو اس طریقے سے میں دستور ہند کے تعلق سے اتنا ہی آپ سمجھیں کہ دستور ہند اور پرسنل لا میں کوئی ٹکراؤ نہیں. دستور ہند اور پرسنل لا میں اوپر نیچے کا معاملہ نہیں ہے. دستور ہند ایک ملک کی وہ کتاب ہے کہ جو ملک کے نظام کو چلانے کے لیے پاس کی گئی اور ملک کا سب سے بڑا قانون، جس کو آپ کہیں گے فنڈامنٹل لا، گرنڈ نارم کہتے ہیں، جورسپروڈینشل ٹرم ہے. جیسے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے بے شک، لیکن دستور ہند نے کہیں اس کی نفی نہیں کی ہے. دستور ہند نے جو دیگر مذاہب کے بارے میں کہا ہے وہی ہمارے بارے میں کہا ہے کہ مذہبی آزادی ہے، اور اس کی سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے کہ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہوا، اور مذہب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مذہب کے اسکرپچرز کیا کہتے ہیں. اور ہمارا اسکرپچر سب سے بڑا اسکرپچر، سب سے معتبر اسکرپچر قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد حدیث شریف ہے. تو یہ ہمارے اس عقیدے میں یا ہمارے اس قول میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اور کوئی جج کا کوئی آبزرویشن وہ کوئی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. کسی ہائی کورٹ کا ہو، چاہے الہ آباد کا ہائی کورٹ ہو، چاہے بامبے کا ہائی کورٹ ہو، چاہے ناگپور کا ہائی کورٹ ہو. ایک تو بات یہ میں نے عرض کی کہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں وضاحت کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ جب بھی کبھی میڈیا سے مخاطب ہوں، چاہے وہ اخبار ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، تو اس پہ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہندوستان کا دستور بڑا ہے یا ہمارا قرآن بڑا ہے. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. دستور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مذاہب کو اپنے مذہب پر کو پروفیس کرنے، یعنی اس کا عقیدہ رکھنے، اس کو پروپیگیٹ کرنے اور اس پر پریکٹس کرنے کی پوری آزادی. پریکٹس میں یہ پرسنل لاز آتے ہیں، جو کہ نکاح کیسے ہوگا یہ پریکٹس آف ریلیجن ہے. طلاق کیسے ہوگی یہ پریکٹس آف ریلیجن ہے. نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ پریکٹس آف ریلیجن ہے. کچھ ججز نے کچھ فیصلوں میں کہا ہے کہ صاحب مذہب صرف وہ ہے کہ جو اس کا انٹرنسک پارٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کہنا یہ ہے، اور اس مقدمے میں بحث میں یہ آئے گا کہ یہ چیزیں بھی ہمارے مذہب کا انٹرنسک پارٹ ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی شخص، کوئی عورت، اس کے شوہر نے اسے 3 طلاق ایک وقت میں دے دی، جس کو بارے میں سب پرسنل لا بورڈ نے بھی کہا اور سارے عالم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بغیر کسی جواز کے ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ بہت برا ہے. اور طلاق خود پسندیدہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. اور ایک وقت میں 3 طلاق بغیر کسی جواز کے بالکل بہت یہ گناہ کی حد تک ہے. اور یہاں اس پر تعزیر تک ہوئی ہے. خلیفہ دوم کے وقت میں کوڑے لگوائے گئے. یہاں تک سب باتیں مان، لیکن اس کے بعد بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب یہ کیسے مذہب کا انٹرنسک پارٹ ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ یقیناً یہ ناپسندیدہ تھا، گناہ کا مرتکب ہوا وہ شخص سزا کا مستحق ہے. لیکن اگر وہ عورت مسلمان ہے اور کچھ مسالک میں نہیں ہوتی، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن جہاں ہو جاتی ہے، حنفی مسلک کے لوگ ماننے والے، ان کے وہاں یہ طلاق واقع ہو جائے گی. اگر وہ عورت بغیر اسی مرد سے دوبارہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے اور کہے کہ نہیں ہمیں تو طلاق نہیں ہوئی، یا کورٹ نے کہہ دیا طلاق نہیں ہوئی، تو کیا وہ اس کی زندگی میں آگے جو اولادیں ہوں گی وہ شریعت کے مطابق جائز ہوں گی یا حرام ہوں گی؟ تو اگر وہ حرام ہوں گی، اگر وہ ناجائز ہوں گی، تو اس کا مطلب وہ مذہب کا جز ہو گیا اور وہ اس کا فعل غیر مذہبی ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ پارٹ بھی آپشنل نہیں ہے، یہ اسی طرح سے مذہب کا جز ہے جس طرح ایک آدمی کو اگر کوئی اور دوسرا فرض نہیں ادا کرتا ہو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر کوئی کسی طریقے سے اس پر تعزیر ہو تو تعزیر کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا مستحق ہوتا ہے. تو ایسے اس کا بھی اس کا فعل ہوا. تو بہرحال یہ تو ایک ڈیٹیل کی بات ہے، یہ کورٹ میں بحث کی جائے گی. لیکن جو بات ہے کہ صاحب یہ انٹرنسک ہے یا مذہب کا اندرونی حصہ ہے یا ایسا حصہ ہے کہ نہیں،
یہ ایسا نہیں کہ ایک دم سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ ججز نے اپنی رائے ظاہر کی ہے، وہ بات سب آئے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک اصول ہے کہ ایک موضوع پر اگر ایک فیصلہ 3 ججز کا ہے تو دوسرے 3 ججز جب تک اس فیصلے کو کسی بڑی بینچ کو ریفر نہ کرے اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. تو اگر کچھ ججز نے اسی کے خلاف کوئی رائے دی ہے تو ہماری بحث سپریم کورٹ میں یہ ہوگی کہ یہ رائے غلط ہے. 3 ججز کی رائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو 5 ججز کو ریفر کیجیے معاملے کو، اور اگر 5 ججز کا فیصلہ کوئی موجود ہے تو پھر 7 ججز کو جائے گا. یہ سپریم کورٹ کا طریقہ کار ہے. تو ابھی یہ مسئلہ تو سپریم کورٹ میں آئے گا، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ پرسنل لا دستور ہند کے تحت آج تک فلی پروٹیکٹڈ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے لحاظ سے پروٹیکٹڈ ہے. اب سپریم کورٹ کے ایک جج نے یا ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے کسی فیصلے میں کوئی آبزرویشن کر دی ہے تو وہ سب تابع ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے. کوئی تشویش کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا کورٹ کے خلاف کچھ کہنے کی ضرورت ہے. آپ صرف اتنا کہیں جو سپریم کورٹ کا 1950 سے 2016 تک کا نظریہ ہے وہ اس ملک کا قانون ہے، اور اس ملک کے قانون کے تحت سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ پرسنل لاز جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. ہمارا پرسنل لا بھی پروٹیکٹڈ ہے. 3 طلاق کا یہ طریقہ بھی سپریم کورٹ نے کچھ ججمنٹ میں، ہائی کورٹ نے کچھ ججمنٹس میں اس سے اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اگرچہ الگ موضوع ہے، شاید شکیل صاحب اس پر اپنا اظہار خیال کریں گے، لیکن میں اپنی بات حوالہ اس پہ دیا دیتا ہوں. 2 باتیں، خاص طور سے 2 باتیں جس طلاق کے بارے میں، 3 طلاق کے بارے میں جو مختلف فیصلے ہیں اس میں جو اختلاف کیا ہے. شروعات تو ہو گئی تھی یہ جسٹس کرشنا ایئر کے زمانے سے. انہوں نے اپنا فلسفہ بیان کیا کہ صاحب اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اور اگرچہ مسلمانوں نے جو پریکٹس کی ہے ہندوستان کے قانونی عدالتوں نے اس کو مانا ہے، وہ سپریم کو وہ اس کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں. ان کی اپنی رائے تھی. اس کے بعد پھر فیصلے بھی ایک آدھ ہوئے، کیرالہ کا ہی فیصلہ ہوا، اور ان کا صاحب یہ جو 3 طلاق ایک وقت میں دے دیتے ہیں، یہ اس کو خود بھی برا کہتے ہیں. یہ قرآنی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اسلامی قانون کے لحاظ سے صحیح نہیں. یہ ان کی جزوی رائے تھی، ایک مقدمے میں وہی ختم ہو گئی. اس کے بعد باقاعدہ ایک فیصلہ ڈیٹیل میں جو ہے کچھ دنوں کے بعد، کافی دنوں بعد آسام میں آیا، ہمارے جسٹس ایک مسلمان جج نے دیا. بعد میں سپریم کورٹ میں آ گئے، ان کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے بھی مان لیا. تو 2 باتوں پر سپریم کورٹ میں اختلاف. ایک تو ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب قرآن مجید میں جس طرح حوالہ ہے ایک وقت میں طلاق دینے کا، پھر 1 مہینے کا انتظار کرنے کا، پھر اس کے بعد طلاق دینے کا، یہ طریقہ اگر نہ فالو ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی. دوسری بات انہوں نے ایک اور کہی ہے جو ہمارے بہار اسلام صاحب نے کہی دی تھی کہ صاحب جب تک کہ شوہر اور بیوی، جس کا بھی کل رات میں حوالہ بھی دیا گیا تھا، جب تک ان کی طرف سے کوئی ایک آربیٹریٹر نہ ہو اور وہ کوئی رائے نہ دے، اس کے بعد اس کے وہ ناکام نہ ہو، تب تک طلاق جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ 2 باتوں پر عدالتوں نے الگ الگ انحراف کیا. لیکن یہ 2 باتیں ان کی رائے ہیں ان مقدموں میں یا جو معاملہ کورٹ جائے گا اس میں. چونکہ سپریم کورٹ کا لے ڈاؤن کیا ہوا لا ہے، لہٰذا کورٹ کہہ سکتی صاحب یہ چونکہ ایک وقت میں دے دی گئی اور اس میں طریقہ فالو نہیں ہوا، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن باقی لوگ جو سپریم کورٹ نہیں جا رہے ہیں، جو ہائی کورٹ نہیں جا رہے ہیں، ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہیں یہ نہیں کہا ہے، نہیں کہہ سکتی کہ یہ قانون نہیں رہ گیا. وہ اب اس مسئلے میں، اس مقدمے میں وہ پریئر مانگی گئی ہے شاہراہ بانو میں، اور جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس میں کہا گیا ہے صاحب اس کو ڈکلیئر کیا جائے الٹرا وائرس انکانسٹیٹیوشنل. حالانکہ اس کے بعد بھی یہ مسئلہ اٹھے گا اور یہ بات بحث میں بھی آئے گی کہ مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ الٹرا وائرس ہے، یعنی ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے، تو بھی ایک عورت جس کو طلاق دی گئی اور وہ ماننے کی طلاق ہو گئی تو کیا کرے گا آپ؟ سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ سپریم کورٹ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جو عورت مان لے کہ وہ جرم کی کوئی جرم کرے گی، ایسا کوئی قانون نہیں. وہ کہتی ہے ہم کو طلاق ہو گئی، تو 99% تو عورتیں یہی کریں گی. لیکن ابھی تو خیر یہ مسئلہ نہیں ہے بحث کا، چونکہ ابھی تو سپریم کورٹ نے ایسا کہا نہیں، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ ایسا کہے گا بھی نہیں. اس لیے سپریم کورٹ صرف ہمارے بارے میں تھوڑے ہے، ہندوستان کی ایک بڑی آبادی ٹرائبلز کی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا ہے کہ ہمارے قانون میں جو ہے پرسنل لاز میں، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونا چاہیے. 2 صوبوں میں دستور ہند کہتا ہے
2 مرتبہ ترمیم کر کے، ایک مرتبہ میزورام، ایک مرتبہ ناگالینڈ کے بارے میں دستور ہند میں کہا جا چکا ہے کہ ان کے سول لاز، ان کے پرسنل لاز کو تبدیل پارلیمنٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کی اسمبلی ریکمینڈ نہ کرے. وہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے. یہ سب بھی سپریم کورٹ میں آئے گا کہ صاحب آپ ہمارے جب لا ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ٹیسٹ کریے آپ. تو اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے اپنے آپ سو موٹو؟ یہ تمام قانونی باتیں ہیں جو سپریم کورٹ میں آئیں گی. لیکن آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ابھی تک فیصلے ہیں، ان آبزرویشنز کو چھوڑ دیجیے آپ. جو جزوی طور پر کسی کیس میں آبزرویشن ہو گیا، وہ سپریم کورٹ کے جو اصول ہیں اس کے تحت ایک تو وہ ہے جو کہلاتا ہے ریشیو آف دی ججمنٹ. ریشیو آف ججمنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس پر مقدمہ گیا، جس پر لسٹ بنا، جس پر دونوں پارٹیز نے میں کوئی تنازع تھا اور اس پر کوئی فیصلہ آتا ہے، وہ کہلاتا ہے ریشیو. اور اس کے علاوہ جتنے اس میں آبزرویشن ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں آربیٹر. تو اگر کوئی آربیٹر کسی کیس میں ایسا ہو گیا ہے تو وہ لا نہیں کہلاتا ہے، آبزرویشن ہے. اس کا اثر پڑتا ہے، کتنا پڑتا ہے، یہ سب الگ کی بات ہے. لیکن اس میں اگر کوئی سپریم کورٹ کے کسی فیصلے میں کہہ دیا گیا ہے آربیٹر کے طور پر کچھ آبزرویشن ہے، تو وہ سب اس فیصلے میں اب زیر غور آئیں گی. تو آج کی تاریخ میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق پرسنل لا پروٹیکٹڈ ہے. پرسنل لا اس ملک کا قانون ہے. 1937 کا ایکٹ جو آیا ہے تو وہ صرف اس لیے آیا تھا کہ اس وقت 1937 میں بہت سے کسٹم، بہت سے ریت رواج مسلمانوں میں ایسے تھے جو شریعت کے خلاف تھے. تو دراصل وہ کوئی شریعت کا قانون نافذ کرنے کا ایکٹ نہیں ہے. شریعت کا قانون اس سے پہلے بھی اس ملک میں نافذ تھا. جب سے مسلمان یہاں پر آئے ہیں تب سے شریعت کا قانون اس ملک میں ہے، اور کم سے کم 1000 سال سے تو تاریخی طور پر شاہد ہے، مستند ہے کہ قاضیوں کے ذریعے سے اس کا عمل درآمد ہوا ہے. ہندوؤں نے بھی، جو ہندو راجا رہے ہیں، انہوں نے بھی مسلمانوں پر شریعت کا قانون ہی نافذ کیا. تو 1937 میں اس ملک میں شریعت کا قانون لاگو تھا، لیکن کچھ ریت رواج، کسٹم ایسے ڈیولپ ہو گئے تھے جو اس کے خلاف تھے. مثلا وراثت کے معاملے میں کہیں پر یہ رواج قائم ہو گیا تھا مسلمانوں میں کہ صاحب لڑکی کو حصہ نہیں دیتی. تو اس وقت علماء نے اور اس وقت کے دانشوروں نے، وکلا نے یہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ یہ قانون بنا دیں کہ مسلمانوں میں جب 2 مسلمان کسی کورٹ میں جائیں تو عدالتیں کسی کسٹم پر فیصلہ نہ کریں بلکہ قانون شریعت پر فیصلہ کریں. اس مقصد سے وہ ایکٹ پاس ہوا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937، جس کی دفعہ 2 میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں ہماری مرکزی سرکار کے جو حلف نامہ ہے اس میں آیا ہے کہ صاحب یہ قانون جو ہے اس کی دفعہ اس کو ناجائز ڈکلیئر کر دیا جائے. لیکن یہ قانون جو ہے ایسا نہیں کہ اس قانون سے ہندوستان میں شریعت پہلی مرتبہ آئی ہو. شریعت کا قانون اس ملک میں نافذ تھا، سینکڑوں سال سے نافذ تھا، اور وہ اس وقت بھی تھا جب سن 37 کا قانون پاس ہوا ہے. اور 37 کے قانون میں صرف اتنا کیا گیا تھا کہ جو کسٹم، جو ریت رواج اس ملک میں لاگو ہو گئے تھے اور جنہوں نے حیثیت اختیار کر لی تھی، جیسے کہ اودھ میں قانون پاس ہو گیا تھا تعلق داری، اودھ لاز ایکٹ کے نام سے 1860 میں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ صاحب جو نوابین اودھ ہوں گے، جن کی کیٹیگری مینشن تھی کہ یہ نوابین کی جو وراثت ہوگی وہ شریعت کے مطابق نہ ہو کر بلکہ سب سے بڑے لڑکے کو اس کا وارث مانا جائے گا. یہ قانون 1860 سے اودھ میں راج تھا، اودھ کا صوبہ تھا، یو پی میں جب شامل ہے. اس کو بھی اس 1937 کے قانون سے زد پڑتی ہے. تو 1937 کا قانون جو آیا، شریعت اپلیکیشن ایکٹ، اس نے صرف اس وقت رائج کسٹمز کو ختم کیا مسلمانوں میں، اور شریعت کے قانون کو نفاذ کا عدالتوں کو پابند کیا. مسلمانوں تو اس سے پابند تھے ہی، لیکن عدالتوں کے لیے کہا کہ عدالتیں فیصلہ شریعت یا پرسنل لا کے مطابق کریں گی. اس لیے یہ 1937 کا ایکٹ آیا. 1937 کا ایکٹ آج بھی لاگو ہے ہندوستان کے دستور میں، اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، اور وہ پرسنل لا کا پارٹ ہے. یقیناً پرسنل لا کا نفاذ کرتا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ نہ تو ہندوستان کے دستور اور پرسنل لا میں کوئی ٹکراؤ ہے،
نہ ہی ہندوستان کے دستور اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ ہے، اور نہ ہی ہائی کورٹس یا کہیں کی اور عدالتیں کوئی ایسی بات کہہ سکتی ہیں کہ صاحب پرسنل لا اس کے ماتحت ہے، جو پرسنل لا کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے 4 فیصلے اس بارے میں ہیں کہ پرسنل لاز کو نہ تو آرٹیکل 14 پر ٹیسٹ کیا جائے گا، نہ ہی یہ ابھی تک اس کے چیپٹر 3 کے ماتحت ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، ایک فیصلہ ہندو پرسنل لا کے بارے میں ہے، ایک فیصلہ ٹرائبلس کے پرسنل لا کے بارے میں ہے، اور 2 فیصلے مسلمانوں کے پرسنل لا کے بارے میں۔ یہ تمام فیصلے اس وقت بھی قانون ہیں ہندوستان کا، یہ لا آف دی لینڈ ہے۔ اور جو موجودہ ریفرنس سپریم کورٹ میں 2 مقدمات کا ہے، شاہراہ بانو اور یہ، اس میں یہی موضوع ہے کہ کیا یہ فیصلے ایسے ہیں کہ جن پر ریویو کیا جائے، جن پر نظر ثانی کی جائے، یا یہی فیصلے اس ملک کا قانون رہیں گے۔ ان پر ابھی سپریم کورٹ میں سماعت ہونا باقی ہے، اس کے لیے کسی فکر بندی کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی ضرورت ہے، اور ہمارے وکلاء اس کے بارے میں پوری مستعدی سے انشاءاللہ اپنی بات پیش کریں گے۔ شکیل صاحب بھی اس پہ شامل ہیں، مشالہ صاحب ہمارے کنوینر پوری اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی اس طریقے سے فراغ دلی سے اور ایسی غیر جانبداری سے جیسے ماضی میں سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں، اس طرح اس مقدمے میں فیصلہ ہو، تاکہ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کو وہ تحفظ جو حاصل تھا وہ حاصل رہے۔ شکریہ۔